Ismaila Nazar is here. Today I will discuss about coronavirus, its treatment and lockdown. आज मैं आपके साथ कोरोना वायरस के टॉपिक पे तफसील के साथ बात करूंगी कि कोरोना वायरस है क्या, आया इसका इलाज दरियाफ्त हुआ है या नहीं और लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल और वायरस क्या होता है। इंसानी जिस्म खुलियों से मिलकर बनता है, यानी सेल से। ह्यूमन सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो सेल का जो एवरेज साइज होता है वो 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी इसके दरमियान सेल का साइज होता है और सेल छोटे बड़े होते हैं। ये सेल का एवरेज साइज होता है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, उसे बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया सेल के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। बैक्टीरिया का साइज 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 400 माइक्रोमीटर तक होता है। सेल का साइज था 10 माइक्रोमीटर, इसके अंदर छोटा बड़ा सेल था। और बैक्टीरिया जो है इसका साइज 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 400 माइक्रोमीटर। इसके मुकाबले में वायरस का साइज 0.25 माइक्रोमीटर एवरेज साइज होता है। माइक्रोमीटर से नीचे नैनोमीटर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और वायरस का साइज 125 नैनोमीटर होता है और ये एवरेज साइज होता है इसका, वायरस का। 21 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि जो कोरोना वायरस है इसका साइज 125 नैनोमीटर है, यानी 0.125 माइक्रोमीटर। ये बहुत छोटे साइज का है लेकिन बहुत तबाहकुन है। वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी जरासीम जिसका इलाज दरियाफ्त हो चुका हो, इसका खतरनाक होना इतना ही कम हो जाता है। क्योंकि अगर वो तकलीफ है तो उसका इलाज भी है। अब बदकिस्मती ये है कि कोरोना वायरस का अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। यह जो खास किस्म का कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही का बायस है, इसका नाम है कोविड-19। कोरोना वायरस पहले भी मौजूद हैं, पहले भी थे और कई और हैं। इनमें से एक खास किस्म है जिसकी वबा इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसको कोविड-19 कहा जाता है। यह खतरनाक इसलिए है कि इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अगर इलाज नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो मर्ज मुहलक है, और अगर इलाज है तो फिर वो मर्ज मुहलक नहीं होता। जैसा कि एक ज़माना था, टीबी के पेशेंट 99% नहीं बचते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि तब इलाज नहीं था। उस टाइम टीबी का कोई इलाज नहीं था, इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से 99% जो पेशेंट टीबी के थे उनकी डेथ हो जाती थी। जैसे जैसे इलाज दरियाफ्त होता गया, वो ऑलमोस्ट काबिल इलाज हो गया। बहुत सी ऐसी अमराज हैं जिनका एक ज़माना पहले इलाज नहीं था, सो वो ख़तरनाक थी। जिन्हें वो मर्ज लाहक होता था तो समझा जाता था कि ये फ़र्द मौत के मुंह में चला गया। जब दुनिया इनका इलाज दरियाफ्त कर लेती है और कामयाब इलाज होता है, फिर वो इतना ख़तरनाक और मुहलिक मर्ज नहीं रहता। बहुत से वायरस हैं जिनका इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है, सो इनका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस की ये किस्म कोल्ड वायरसेस की फैमिली से इसका ताल्लुक है। कॉमन कोल्ड वायरसेस की फैमिली से इसका ताल्लुक है। ये जो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू होता है, फिर इसके साथ खांसी स्टार्ट हो जाती है और फिर इन्फेक्शन जो है आगे बढ़ने लग जाता है।
یہ جو فلو کے ساتھ سمٹمز ہوتی ہیں، اس میں سر درد، نزلہ، کھانسی، رننگ نوز ہوتا ہے، کبھی گلا خراب ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، انفیکشن بڑھ جائے تو فیور ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کرونا وائرس کووڈ-19 بھی اسی کامن کولڈ وائرس میں سے ایک ہے۔ بنیادی طور پر یہ فلو وائرس ہے، مگر اس طرح کا وائرس نہیں ہے جو عام لوگوں کو ہوتا ہے اور وہ ہر بار شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کوئی میڈیسن بھی نہیں لیتے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ جوشاندہ یوز کر لیتے ہیں، مختلف قسم کے قہوے یوز کر لیتے ہیں، وٹامن سی کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور سم ٹائم کچھ پیشنٹس جو ہیں وہ ہلکی ڈوز میڈیسن یوز کر لیتے ہیں اور شفا یاب ہو جاتے ہیں، سو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اس لیے کہ اس کی ابھی تک کوئی میڈیسن دریافت نہیں ہوئی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ فلو وائرس ہے، کامن کولڈ وائرس ہیں، یہ جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، پرندوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مگر نظام قدرت یہ ہے کہ جانوروں کا جو وائرس ہے وہ پرندوں کو نہیں لگتے۔ بالعموم اگر پرندوں کو فلو وائرس ہوتا ہے وہ جانوروں کو نہیں ہوتا، اور جانوروں اور پرندوں کا جو وائرس ہے وہ انسانوں کو نہیں ہوتا، اور انسانوں کا وائرس پرندوں اور جانوروں کو نہیں ہوتا۔ یہ الگ الگ طبقات ہیں، ہر ایک کا وائرس الگ ہوتا ہے جو کہ ایک دوسرے کو نہیں لگتا۔ اب یہاں پرابلم یہ ہوا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کامن کولڈ فیملی کے جو وائرس ہیں یا جانوروں اور پرندوں کے وائرس ٹائم کے ساتھ ریزنز کی وجہ سے ان میں میوٹیشن ہو جاتی ہے۔ ان میں جب میوٹیشن ہونا شروع ہوتی ہے یعنی تبدیلیاں ہونا شروع ہوتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں ان کے کروموسومز میں ہوتی ہیں۔ جب کروموسومز میں تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کئی مرحلوں پر تبدیلیاں ہوتی ہیں، تو کروموسومز کی چینجز جب کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی اندر کی خاصیتیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اور کرونا وائرس یہ اس نوعیت کی ایک بلا ہے، اور شک کیا جاتا ہے کہ بعض جانوروں کا یا پرندوں سے یہ جو وائرس ہے اس نے جنم لیا ہے، اور کروموسومز کی چینجز کے بعد اور کئی جنریشن کے بعد یہ انسانوں کو لگ گیا ہے، یعنی چینجز کرتے کرتے اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ انسانوں کو افیکٹ کرے، جو کہ ان چینجز سے پہلے نہیں لگ سکتا تھا، کیونکہ جانوروں کا وائرس جانوروں تک ہے، پرندوں کا وائرس پرندوں تک رہے گا جو کہ انسانوں کو نہیں لگ سکتا، اور انسانوں کا جو وائرس ہے وہ جانوروں کو نہیں لگ سکتا اور پرندوں کو بھی۔ یہ چینجز کے بعد اس قابل ہوا جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں کہ وہ اب انسانوں کو لگ گیا ہے۔ اس وقت تک شک کیا جاتا ہے کہ یہ تبدیلیوں کے بعد جانوروں اور پرندوں سے نکلا ہے، کیونکہ بہت سی تبدیلیوں کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور یعنی کہ جب اس میں بہت زیادہ اس کے کروموسومز میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں تب یہ وائرس ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو باہر کی دنیا میں بھی اس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، یعنی کہ ایسی کوئی میڈیسن نہیں بنائی گئی ابھی تک کہ جو اس وائرس کو کل کر سکے۔ اور دوسری عجیب تر بات یہ ہے جو کہ اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جسم کے اندر دفاعی نظام بنایا ہے، امیون سسٹم۔ خون کے اندر وائٹ سیلز ہوتے ہیں، وہ باہر سے اگر کوئی وائرس داخل ہو جائے، بیکٹیریا داخل ہو جائے، کوئی دشمن انسانی جان کا، انسانی صحت کا جسم کے اندر داخل ہو جائے، چاہے وہ منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے یا کسی بھی چینل کے ذریعے داخل ہو جائے، تو وہ اندر وائٹ سیلز اور اینٹی باڈیز وہ جنگ لڑتے ہیں اس بیرونی دشمن کے خلاف جو انسانی جسم کی سلطنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تباہی مچانے کے لیے، ہلاکت پیدا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جو اینٹی باڈیز اور وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے جنگ لڑتے ہیں اور اپنے جسم کا دفاع کرتے ہیں۔
پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ دفاعی نظام کس شخص کا کتنا مضبوط ہے اور کون سے شخص کا کتنا کمزور ہے۔ جیسے کہ کئی ایسی کنٹریز ہیں جہاں غربت ہے، وہاں مناسب خوراک کا نہ ملنا اور کئی ایسے ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے اندرونی دفاعی نظام ویسے ہی کمزور ہوتا ہے کئی لوگوں کا۔ کئیوں میں ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتی ہے، مگر جب اندرونی دفاعی نظام وہ جنگ کرتا ہے باہر سے داخل ہونے والے دشمن کے خلاف، یہ کرونا وائرس ایک ایسا ہی دشمن ہے انسانی جسم کا، جو کہ منہ، ناک، کان وغیرہ سے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہاں سے، کس شخص سے ہاتھ ملانے سے یا اس کے کسی کے قریب بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے، جہاں تک سانس جاتا ہے یا فزیکل کانٹیکٹ سے، تو یہ وائرس لوگ کیری کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے جن کو یہ وائرس افیکٹ کر چکا ہوتا ہے۔ صرف ہاتھ ملانے یا فزیکل کانٹیکٹ سے ہی نہیں پھیلتا۔ جیسے کہ اگر آپ نے کسی ٹرین یا بس میں سفر کیا ہے اور ٹرین میں لکڑی کی سیٹس بنی ہوتی ہیں، اگر کوئی آپ سے پہلے شخص وہاں جو بیٹھا تھا اور وہ کرونا وائرس سے افیکٹڈ تھا اور وہ جب وہاں پر بیٹھا وہ کرونا وائرس چھوڑ کر گیا، اب وہاں بیٹھنے والا شخص جب وہاں ٹچ کرے گا تو وہاں سے کرونا وائرس کو کیری کرے گا، کیونکہ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ گھنٹوں تک لکڑی پر رہتا ہے اور مختلف دھاتوں پر بھی رہتا ہے، گھنٹوں تک اس کی عمر ہے۔ اندر کے پورے دفاعی نظام کو ابھی تک کرونا وائرس کی پہچان نہیں ہوئی، وائٹ سیلز کو، اینٹی باڈیز کو ابھی تک اس کی پہچان نہیں ہوئی، اس کی شناخت نہیں ہوئی۔ جب یہ اندر چلا جاتا ہے، اندر کا جو دفاعی نظام ہے جس نے اس کو پکڑنا ہے، اس کے خلاف جنگ کرنی ہے، وہ اس کو دوست سمجھتے ہیں، ان کو شناخت نہیں ہوتی کہ یہ دشمن ہے، یہ دوست بن کر، جاسوس بن کر داخل ہوتا ہے۔ شناخت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اندر بھی کل نہیں ہو رہا اور باہر سے اس کا کوئی ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا یا ایسی کوئی میڈیسن نہیں آئی جو اس وائرس کو کل کرے۔ جسم کے اندر جنگ لڑنے والے جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو اس کی شناخت نہیں ہے، جو اس کے خلاف جنگ نہیں کرتے، تو لہٰذا اس کو پورا میدان فری مل جاتا ہے، یہ ہر جگہ پر حملہ کرتا ہے، پوری باڈی میں ہر جگہ اٹیک کرتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے، اور تھوڑے وقت بعد انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر کا دفاع بھی متحرک نہیں ہوا۔ یہ اس کا بنیادی سبب ہے تباہ کن ہونے کا، ایک تو اس کا ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا اور دوسرا اندر کے دفاعی نظام کو اس کی شناخت نہیں ہوئی، تو دونوں نظام ابھی تک متحرک نہیں ہوئے۔ پھر ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ دیگر جتنے بھی فلو ہیں جیسے نزلہ، زکام، بخار وغیرہ، ان سب کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ 14 دن تک تو اکثر اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو کرونا وائرس نے افیکٹ کیا ہے، وہ اس کا کیریئر بن گیا ہے، تو 14 دن تک اس میں علامات ہی ظاہر نہیں ہوتی۔ علامات میں جسم کا ٹوٹنا، درد، گلا خراب ہونا، فلو کے آثار ہوتے ہیں، فیور ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، سانس کی تنگی، یہ علامتیں یک کے بعد دیگرے ظاہر ہوتی ہیں۔ کثرت کے ساتھ ایسے کیسز ہیں کہ جن میں علامتیں 14 دن تک ظاہر ہی نہیں ہوتی، نتیجتاً وہ آدمی گھومتا پھرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میری سمپٹمز ہی نہیں ہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اس مغالطے میں پوری دنیا میں ابھی تک تباہی مچ چکی ہے۔ جس کا بھی کرونا وائرس کا آغاز ہوا ہے وہ اسی مغالطے میں مارا گیا ہے کہ اس کے سمپٹمز نہیں تھے۔ 14 دن، بعد اوقات 28 دن، 3 ہفتے اور بعد اوقات 4 ہفتے یعنی 1 مہینے کے قریب بھی اس کی سمپٹمز ظاہر نہیں ہوتی، اور وہ افیکٹڈ پرسن جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، گھوم رہا ہے،
مل کر کھانا کھا رہا ہے تو ممکن ہے کہ کئی لوگوں کو کورونا وائرس منتقل ہو چکا ہے۔ یہ بہت خطرناک پہلو ہے کووڈ-19 کا، جس کی وجہ سے غیر معمولی طور پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو بعض اوقات علاج کے قابل ہی نہیں رہتا، اور جس کا امیون سسٹم مضبوط ہے تو ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ہے سوائے احتیاط کے۔ اور احتیاط میں کیا چیز آتی ہے؟ لاک ڈاؤن، سیلف آئسولیشن، گھروں میں رہنا، لوگوں سے میل ملاپ بند کر دینا، قریب نہ بیٹھنا، فاصلہ رکھنا تاکہ سانس ایک دوسرے تک نہ پہنچ سکے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی فاصلے پر رہیں۔ وقفے وقفے سے ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ اچھی طرح صابن کے ساتھ مل کر اچھی طرح ہاتھوں کو دھوئیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ابھی تک سیریس نہیں لے رہے، اور نہ ہی وہ احتیاط کرتے ہیں، نہ ہی وہ اچھی طرح ہاتھوں کو دھوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے ہاتھ دھوئیں اور اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ اور تیسری چیز آتی ہے لاک ڈاؤن۔ تو لاک ڈاؤن میں جو ہے کہ سب اس کو خلوت نشینی سمجھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں، اپنے لیے، اپنے پورے ملک کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اور پورے عالم انسانیت کے لیے۔ اور اس لاک ڈاؤن کے دوران اپنا رجوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھائیں۔ تھینک یو سو مچ۔